दो गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा नकद मिलती है, उसमें ताख़ीर नहीं होती। दिलों को जीतने का एक नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। रिज़्क़ की फरावानी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? अगर आप चाहते हैं ना कि ज़िंदगी फूलों की तरह गुज़रे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरे भाइयों, दुनिया में हर अमल का रद्द अमल होता है। आप ये दीवार है ना, दीवार, इस पर जितने ज़ोर से गेंद मारेंगे उतने ही ज़ोर से वापस आएगी। इसी तरह इंसान के जो आमाल हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। अच्छे आमाल रिज़्क़ के दरवाज़े खुलवाते हैं, बुरे आमाल आता हुआ रिज़्क़ बंद कर देते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अजर और सवाब में, गौर से सुनिएगा भाइयों, अजर और सवाब में सबसे तेज़ चीज़ जिसका असर इंसानियत तक पहुंचता है वो है वालिदैन के साथ नेकी करना। वो क्या असर है कि जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से नगद इनाम उसको मिलता है। उसकी ज़िंदगी में बरकत दे दी जाती है, ज़िंदगी बढ़ा दी जाती है। उसके दूसरा इनाम क्या है कि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ वसी कर देते हैं। तीसरा इनाम क्या कि जैसा सलूक वो अपने वालिदैन के साथ करता है ना, उसकी औलाद वैसा ही उसके साथ करती है। ये हमारे रायवंड ज़्यादा दूर नहीं है। रायवंड का वाक़या है कि एक शख्स था, उसका इंतकाल हो गया, उसकी एक बीवी थी, दो बेटे थे। माँ ने बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया, आला तलीम याफ्ता। अब वो वालदा से तकादा करने लगे कि भाई हमें जायदाद दो। वालदा के सामने मसलत ये थी कि देखो मैं उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ, मेरे मरने के बाद तो इनको मिल ही जानी है, तो मैं अगर तकसीम कर दूँगी तो जहन इनका कच्चा है तो क्या होगा, ये सारा पैसा उजाड़ देंगे। तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया, आपस में मंसूबा बनाकर वालदा को कत्ल कर दिया। जायदाद की खातिर क्या किया भाई, अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। अल्लाह की शान देखें कि जायदाद उनको मिली, लेकिन ऐसे हाथ से निकली, ऐसे उजड़ी जैसे कि ये छननी में पानी होता है। और आज वो दोनों भाई निशान इबरत बने हुए हैं। और रायवंड का जो कसूर का फाटक है वहाँ पर पागल होकर, इंग्लिश बेहतरीन आती है लेकिन पागल होकर लोगों से हाथ फैला फैला कर मांग रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने क्या करते हैं कि जो इंसान अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करता है उसकी औलाद उसके साथ वैसा ही करती है। बहुत अरसा पहले की बात है, हमारे असातिज़ा ने एक वाक़या सुनाया। कहते कि एक शख्स था, उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी उसके कान भरने लगी कि भाई ये क्या, ये बूढ़ा तुम्हारा बाप सारा दिन खांसता रहता है, तो अब या तो ये घर में रहेगा या मैं रहूँगी, दो जने इस घर में नहीं रह सकते, इसका कोई इंतज़ाम करो। वो बीवी के बातों में आ गया, उसने अपने वालिद को उठाया और लेके चला। वालिद माजूर था, चल नहीं सकता था, तो उसको उठा के लेके चला। जब वो दरिया के करीब पहुंचा उसको डालने के लिए कि दरिया में मैं इसको बाप को फेंक दूं, तो उसने कहा बेटा एक मिनट रुक, क्या करने लगे हो? उन्होंने कहा जी दरिया में फेंकने लगा हूँ। उन्होंने कहा बेटा यहाँ ना फेंकना,
یا نہ پھینکنا، مجھے تھوڑا سا آگے اور گہرے پانی میں جا کے پھینکو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا۔ تو بھائیو، جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، تاریخ اپنا وقت دہراتی ہے، ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق وسیع ہو، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، اس کی کیا ہوں جی؟ دعائیں قبول ہو، تو صرف ایک کام کرے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ محبتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس کے مطابق ایک اشکال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ تقدیر تو اٹل ہے، تو عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ بھائی جتنی جو لکھوا کر آیا ہے، ایک آدمی کی 65 سال عمر ہے اور تقدیر اسی کا نام ہے کہ آگے بڑھ نہیں سکتی، تو پھر عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس مسئلے کو پہلے یوں سمجھیں کہ دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ بھائی مجھے ساتھ ساتھ جواب دیں، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے تقدیر مبرم، اٹل تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے لکھ دیے کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک پر موت کا آرا چلنا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جوانی ڈھلے گی، ٹھیک ہے، جو سامنے نقشے نظر آتے ہیں یہ سارے فنا ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، اٹل تقدیر۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے تعلیق، اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی میں کچھ مصائب لکھ دیے، کس کا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس عمر میں پہنچے گا تو یہ ہوگا، اس عمر میں پہنچے گا تو یہ ہوگا، مصائب کی ایک فہرست اس کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نجات کے لکھ دیے کہ اگر مثال کے طور پر اس کے مقدر میں ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ نکلتے ہوئے صدقہ دے دے گا تو یہ اس ایکسیڈنٹ اس کا ٹل جائے گا۔ اگر یہ نکلتے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار کو مل لے گا جو ناراض رشتہ دار تھا، اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ اگر یہ نکلتے ہوئے والدین کی دعائیں لے کر نکلے گا، مصیبت ٹل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مجھ سے دعا مانگے گا تو کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ مصیبت کیا ہے؟ ٹال دوں گا۔ یہ ہے تقدیر معلق کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ مصائب کو ٹالا ہوا، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی صلہ رحمی کے ساتھ مصائب کو ٹالا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی مسئلے کو میں سمجھانے لگا ہوں کہ تقدیر معلق کیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آئے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو دھوبی ہے یہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا ڈیل ڈول ہے، اس کا کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، پہلوان قسم کا آدمی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جس کے چاہے کپڑے رکھ لیتا ہے، دیتا ہی نہیں واپس، جس کے چاہے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، تو آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہی آئی کہ یہ جو آج گھاٹ پر جائے گا نا کپڑے دھونے، زندہ واپس نہیں آئے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولیں بھائی، آج جب یہ گھاٹ پر کپڑے دھونے جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا۔ تو جب شام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا وہ صحیح سالم واپس آ رہا ہے، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور اللہ کا نبی وحی کے بغیر تو بات نہیں کر سکتا، گویا کہ آسمانی فیصلہ تھا، اور یہ زندہ سلامت واپس آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے جب لوگوں نے آ کر کہا حضرت جی یہ تو زندہ واپس آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی کے انتظار میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اسی سے پوچھیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اس سوال کا جواب کس سے پوچھیں؟
اسی سے پوچھیں آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس کو بلایا کہ بھئی آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں آج بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ میں کپڑے دھونے کے لیے جب نکلا تو میں عام طور پر 2 روٹیاں اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہوں اور وہیں جا کے کھانا کھاتا ہوں۔ تو میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کتا راستے میں تھا، بہت بھوکا تھا، مجھے بڑا اس پر ترس آیا، میں نے 1 روٹی اس کو ڈال دی، 1 اپنے لیے رکھی۔ لیکن جب وہ کتے نے روٹی کھائی تو وہ پھر بڑی عجیب نظروں سے میرے طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو بھوک اور لگی ہو، تو میں نے دوسری روٹی بھی اس کو ڈال دی۔ اور جب میں وہاں پہنچا ہوں گھاٹ پر تو اپنی گٹھلی جب میں نے کھولی تو اس میں ایک کالا ناگ نکلا اور جو نکل کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ہم نے اس کی موت کے سارے اسباب پیدا کر دیے تھے، اس کی پکڑ کے اسباب ہم نے پیدا کر دیے تھے، لیکن اس نے رستے میں جاتے ہوئے ہماری مخلوق پر ترس کھایا اور صدقہ کیا اس پر، اس صدقے کی وجہ سے اس سے ہم نے موت کو ٹال دیا۔ یہ ہوتا ہے تقدیر معلق۔ بھائیو، ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں کھلے لفظوں میں آیا ہے کہ صدقہ جو ہے، صدقہ یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ تو میں نے حدیث کے بیان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا نقد ملتی ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ایک والدین کے ساتھ جو شخص برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنا عذاب بھیجتے ہیں۔ عذاب کی ہلکی سی جھلک پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز موجود ہوگی، دلی سکون نہیں ہوگا، کسی چیز میں دل نہیں لگے گا، جسے ہمارے عام طور پر کہتے ہیں نا میں بور ہو رہا ہوں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ بوریت نہیں ہے میرے بھائیو، وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے کہ تیری روح کو اللہ کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کا جو ہے اس کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرو، تیرے جسم کو اللہ کے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو نا اللہ کے عذاب کی ہلکی سی جھلک ہوتی ہے کہ ہر چیز موجود ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے۔ تو جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نقد عذاب آتا ہے۔ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ تشریف لائے تھے تو مجھے بتانے لگے، میں نے چند ساتھیوں سے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا، وہ کہنے لگے ہمارا جامعۃ الرشید کا جو ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور وہ پہلے ڈیفنس میں ملازم تھا، تو وہاں سے وہ چھوڑ کر آ گیا۔ مدارس کی آپ کو پتہ ہے تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو میں نے اس سے کہا یار تم اتنے بہترین وہ نوکری چھوڑ کر ادھر آ گئے۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب، مفتی صاحب کچھ نہ پوچھے، میرا دل بڑا زخمی ہے۔ میں نے کیوں چھوڑی نوکری، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے میں نے نوکری اس لیے چھوڑی کہ میں ایک بہت بڑے دنیاوی لحاظ سے بہت مالدار لوگ تھے، ان کے ہاں ڈرائیوری کرتا تھا، تو وہ جو مالک تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے جا کے اس کے بیٹے کو اٹھایا، میں نے کہا جی وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یار میری نیند تو نے خراب کیوں کی، مجھے سویا رہنے دو، یہ پیسے پکڑو اور عیدی والوں کو فون کرو، وہ آ کے اس کو اٹھا کے لے جائیں اور جتنا اس کا بل بنے گا مجھے بتا دینا، میں دے دوں گا۔ کہتا ہے جب یہ میں نے دیکھا نا تو میں نے دوسرے دن ہی نوکری چھوڑ دی۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے نا میرے بھائیو، بعین ہی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ہمارے فیصل آباد میں ایک تاجر ہیں، انہوں نے جب عملی زندگی شروع کی تو ایک چھوٹی سی دکان اس سے انہوں نے سٹارٹ لیا، لیکن ان میں ایک خوبی آج تک میں نے دیکھی، بلکہ ان کی نسل میں نے عجیب برکت دیکھی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے والد کا بہت ہی احترام کرتا ہے، خود وہ تقریباً 70 کے پیٹے میں ہے اور اس کے والد صاحب 90 سے زیادہ کراس کر چکے ہیں،
لیکن ایسا احترام میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے والد کا احترام کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ لگایا، 1 فیکٹری 2 فیکٹری 3 فیکٹری، فیکٹریوں کی لائن لگ گئی۔ کئی دفعہ اس کے پاس جانا میرا ہوا تو میں نے دیکھتا تھا کہ جیسے اس کے والد صاحب آتے فوراً اپنی سیٹ پر کھڑا ہو کر بڑے احترام کے ساتھ ان کو گاڑی سے اتارنا، گاڑی میں بٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احترام کی برکت کیا دی کہ ابھی ان کی 5ویں نسل چل رہی ہے، یعنی اس کا باپ موجود ہے، وہ خود موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، آگے بیٹے کا بیٹا موجود ہے، اور آگے اس کا بیٹا ہو گیا، 6 نسلیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو رنگ لگاتا ہے۔ تو ایک یہ کہ والدین کی نافرمانی کی جائے تو فوراً پکڑ آتی ہے، دوسرا ہے ظلم۔ یہ مولانا عباد اللہ صاحب نام سنا ہوگا، اپنے تبلیغ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ سنانے لگے، وہ اکثر نا جیلوں میں جا کر بیانات کرتے ہیں، جیلوں میں۔ ہمارے تبلیغ کے بڑوں میں سے ہیں، وہ ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں میاں والی جیل میں گیا تو جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب قیدیوں کو اپنے بیان تو کرنا ہے، ایک یہاں قیدی ہے وہ ساری رات نہیں سوتا، اور جیل کا ماحول اس کی وجہ سے بڑا خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ وہ چیخیں مارتا رہتا ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آتی، دن کو بھی اس کی یہ حالت رہتی ہے، تو آپ ذرا اس سے ملیں۔ تو کہتے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں۔ یہ اس سے ملے اور اس سے پوچھا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ جب اس نے مولانا عباد اللہ صاحب کو دیکھا، جانتا تو نہیں تھا، بس یہ دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، کہنے لگا حضرت میری بڑی عجیب کہانی ہے، میں ایک نان بائی ہوں، تندورچی ہوں، میرا تندور تھا۔ تو ایک دن میں سردیوں کے دن تھے، تو میں جب تندور گرم کرنے کے لیے اپنے وہ ہوٹل پر آیا تو میں نے ڈھکن اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کتیا اور اس کے بچے جو نا وہ گرمائش حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو مجھے شرارت سوجی، میں نے جہاں سے نکلنے کا راستہ تھا وہاں اینٹ لگا دی اور اوپر سے تیل چھڑک کر ان کو آگ لگا دی، میں نے زندہ ان کو جلا دیا۔ کہ اللہ کی شان، اس واقعہ کے دوسرے تیسرے دن ہمارے علاقے میں قتل ہوا، اور میرا اس قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مرنے والا کون ہے، کس نے مارا ہے، لیکن پرچے میں نامزد مجھے کیا گیا۔ میں حیران، پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی۔ جب مجھے جیل ہوئی، قید ہوئی، مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب جب بھی میں رات کو تھوڑی سی میری آنکھ لگتی ہے تو کتیا اپنے بچوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے، میرے سینے پر بیٹھتی ہے اور حملہ کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بھائیو، جو آدمی ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو اس کی نغد سزا آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ہم لوگ نا اس بات کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیا، بہنوں کو حصہ ہی نہ دیا۔ بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت، یہ بالشت یہ ہوتی ہے، ایک بالشت زمین بھی دبائی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ یہ جو بہنیں شرما شرمی وہ اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں نا، وہ بیچاری اس ڈر سے چھوڑ دیتی ہیں کہ بھئی اگر بھائی سے مانگا تو یہ رشتہ ناتا توڑ دے گا، بھائی سے رشتہ چھوٹ دے گا، چلو میں انکار ہی کر دیتی ہوں۔ بھائی دیکھو، اگر بہنوں کا حصہ لینا ہے نا تو پہلے ان کے حوالے کرو، پھر دیکھتے ہیں کون بہن واپس کرتی ہے، کوئی نہیں واپس کرے گی۔ تو بہنوں کو حصہ دیں بھائی، جائیداد میں جس کا حصہ عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے ساری جائیداد۔
تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر نغد پکڑ آتی ہے، ایک والدین کی نافرمانی اور ایک کیا بولے بھائی، ظلم۔ دوستو، ہم تو بہت نچلے درجے کے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کا وبال نبی کے دور میں دیکھنے میں آیا۔ حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ ایک صحابی، بہت نیک صحابی، تہجد گزار صحابی، روزہ رکھنے والے، موت کا وقت آ گیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کون ہے جی؟ صحابی رسول، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اور وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی والدہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ تو اس کو بلایا اور کہا بھئی یہ علقمہ سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ پتہ چلا کہ آپس میں ناچاکی تھی، والدہ ان سے راضی نہیں تھی۔ وہ والدہ کے سامنے تیز لہجے میں گفتگو کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے والدہ ان سے نالا رہتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ بھئی علقمہ کو جو نا معاف کر دو تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو۔ مگر نہیں، میں تو معاف نہیں کروں گے، یہ نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑا تیکھا ہو کے بات کرتا ہے، میرا کلیجہ چھالنی کر دیتا ہے، تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ آپ نے کہا بھی ایسا کرو، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ تو یہ ایک دم تڑفی، نہیں میرے بیٹے کو آپ آگ میں پھینکیں گے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ بغیر کلمے کے چلا گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے ان کو معاف کیا۔ جیسے ہی معاف کیا تو میرے دوستو ساتھ ہی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ والدین کی نافرمانی میرے دوستو معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں۔ دیکھیں، دلوں کو جیتنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دلوں کو جیتنے کا نسخہ۔ ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک جب آپ ان سے کوئی بات کہنی ہو، کوئی حکم دینا ہو، تو اپنے ذہن میں الفاظ کو جمع کریں، طریقے کو جمع کریں، پھر ان سے گفتگو کریں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا احترام کرو۔ سچ بتانا، میں اور آپ کبھی ہم نے اپنی اولاد کا احترام کیا ہے؟ ہم تو اپنی اولاد کو غلام سمجھ کے بات کرتے ہیں، اوے فلان جگہ نہیں جانا، اوے یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اکرموا، بولو بھائی، اولادکم، اپنی اولاد کا احترام کرو۔ تو اولاد کو حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ آپ جو حکم دیں گے نا، وہ آپ کی بات مانیں گے۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے تبلیغ کے ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو شخص اس پر عمل کر لے گا کامیاب زندگی گزارے گا۔ بھائیو کتنی باتیں؟ بھائی سارے بولو۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو اس پر عمل کرے گا کامیاب زندگی گزارے گا۔ نمبر 1، مردم شناسی، کہ بات کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ میرا سخن خطاب، روح سخن جن سے ہم کلام ہوں، وہ لوگ کون سے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں،
सरकारी मुलाजम हैं, यानी किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर अपने अल्फाज का चुनाव उसके मुताबिक करें। पहला क्या जी, मर्दम शनासी, कि लोगों के रुतबे को मर्तबे को सामने रख के अल्फाज लाना। दूसरा मिजाज शनासी, कि दूसरे के मिजाज को सामने रखना कि ये जल्दी भड़कने वाला है या नरम मिजाज है, ठीक है, उसके मिजाज के मुताबिक बात करना बाज़ मर्तब। और तीसरा मौका शनासी, कि ये बात इस मौके की है कि नहीं है। यकीन करें मेरे भाइयों, बाज़ मर्तबा बात बड़ी कीमती होती है लेकिन मौका ठीक नहीं होता, बात मट्टी होकर रह जाती है। तो वो फरमाने लगे कि जो इन 3 उसूलों पर अमल कर लेगा, घर में भी और बाहर भी कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। मर्दम शनासी, कवाई जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका रुतबा क्या है, ये मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र है, ठीक है, मैं इससे गुफ्तगू कैसे करूँ। यकीन करें कामयाब हैं वो लोग जो बीवियों को मुरीद बना के चलाते हैं। मैंने खुद देखा अपने असाज़दा में कि उनकी बीवियाँ जो ना उनकी मुरीद हैं। मुरीद कैसे, उन्होंने अपने अखलाक के साथ उनको मुरीद बनाया, अपने अखलाक के साथ। हमारे कई एक दोस्त असाज़ा, कई असाज़दा ऐसे हैं कि उनकी बीवियाँ वो मुरीद हैं अपने शोहरों की। अखलाक एक ऐसा हथियार है मेरे दोस्तों जो दुश्मनों को दोस्त बना देता है, और बद अखलाकी एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को दुश्मन बना देती है। मुस्कुराहट और ख़ामोशी, मुस्कुराहट और ख़ामोशी ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के बंद दरवाज़ों को खोल देती हैं। सिर्फ खामोशी जो ना, ये इससे हैबत पैदा होती है, खौफ पैदा होती है, आदमी दूसरे के करीब नहीं होता। लेकिन जब खामोशी के साथ मुस्कुराहट होगी तो आप लोगों के दिलों में उतरते चले जाएंगे। तो घरों में भी जब हम अपनी औलाद से हम कलाम हों, अपने रिश्तेदारों से हम कलाम हों, बाद मरतबा हम छोटी सी बात, आम तौर पर आपने ख़ानदानों में देखा होगा कि बड़ी मोहब्बत से रह रहे होते हैं, लेकिन जब रिश्ते का मामला आता है ना, मतलब किसी ने कहा कि हमने इनकी बेटी लेनी है और वो कहते हैं हमने नहीं देनी, यहाँ से दूरियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर इसी अमल को हिकमत के साथ कर लिया जाए कि ठीक है जी, ठीक है, माशाल्लाह आपने हमारी बच्ची के बारे में सोचा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमें बड़ी खुशी हुई, हाँ हमें इस्तिखारे का मौका दे दें, हमें क्या कर दें भाई, इस्तिखारे का मौका दे दें। इस्तिखारा किसे कहते हैं, अल्लाह से मशवरा करना। तो हम 7 दिन में इस्तिखारा करके आपको जवाब दे देंगे, आप इस्तिखारा करें। अगर नहीं आता तो उनको बता दें जी बच्ची तो आप ही की थी लेकिन इस्तिखारा नहीं हुआ, हम माजरत चाहते हैं। इस हिकमत के साथ कदम उठाएं। वो एक हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने भेजा अपना रिश्ता कि भाई ये बच्ची जो ना हमने लेनी है। तो उन्होंने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अपना लड़का देखा है सारा दिन वेला फिरता रहता, साढ़े घरों तो मुँह चुक रिश्ता लैन आ गए, सारी ज़िंदगी के लिए करीबी रिश्तेदारों को दूर कर दिया। और यही हिकमत अपनाते हैं कि जी माशाल्लाह ये आप ही की बेटी है, आपने बड़ा अच्छा किया। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मौलाना तारक जमील एक श्रीलंका का एक बहुत बड़ा ताजर था, उसने किसी ज़रिए से ना मुझे कहा कि वो मौलाना का जो छोटा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के लिए मैं उसका रिश्ता उनसे कर दूँ। और मुझे पता था कि मौलाना जो ना नहीं करेंगे। बहरहाल मैंने कहा यार उसने मेरे ज़िम्मे लगाया, मैं बात उनके कानों तक पहुँचा दूँ। यकीन करें मौलाना के अल्फाज क्या थे, भाई बड़ी उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें बच्ची देने का सोचा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अच्छे कलमात मुँह से निकाले, ये नहीं कहा ओ भाई हम मौलवी, हम ताजर, हम ज़िम्मेदार, हम एक मुल्क में वो दूसरे मुल्क में, ये दिल नहीं तोड़ा, अच्छे अल्फाज के। तो भाई हम भी ये करें कि अगर हमारे किसी बेटे का या बेटी का कोई रिश्ता मांगता है तो हम क्या करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा जवाब दें, इससे दिल नहीं फटेंगे। कहते हैं दीवारें जो ना, दीवारें
پہلے دلوں میں آتی ہیں اور پھر مکانوں میں بنتی ہیں. سمجھے نا؟ اور دیواریں کیسے بنتی ہیں؟ اسی سخت الفاظ سے. تو حکمت کے ساتھ ہم چلیں. موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی کہ یہ بات اس موقع کی ہے یا نہیں ہے، جن سے میں مخاطب ہوں ان کا مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو جن سے میں بات کر رہا ہوں اس کا مزاج کیسا ہے. میرے دوستو، جس شخص نے اپنی بات، ٹائم ہو گیا، آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کی قسم بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زندگی پھولوں کی طرح گزرے، گھروں میں بھی سکون ہو اور باہر بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں، تو اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے والدین کو سینے سے لگا لو، اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ. اللہ کی قسم، اللہ اس معاشرے کو آپ کے لیے ٹھنڈک بنا دے گا، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے ایسا بنائے گا کہ وہ سارے کے سارے جس طرح کا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے لیے اسی طرح جان ماریں گے. اور دوسری کیا چیز کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ رزق کے بارے میں آدمی پریشان رہتا ہے، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، حضرت جی کوئی وظیفہ بتا دیں. سب سے بڑا وظیفہ رزق کی فراوانی کا میں بتا رہا ہوں بھائیو، غور سے سن لینا. رزق کی فراوانی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اتنا رزق آئے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا. وما علینا الا البلاغ.